अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कल आपसे अर्ज किया था कि वकला का जो किरदार है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं कहूँगा गेम चेंजर साबित होना चाहिए और मामला बहुत हद तक उस तरफ अब जाना शुरू हो गए हैं। आज चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई ना करने के खिलाफ ना करने के हवाले से दरखास्तें आई थी वो एडमिट हो गई हैं और कल अब उसके ऊपर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 रुकनी लार्जर बेंच इस सब मामले के ऊपर समाअत करेगा। तो ये मामला और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पीडीएम हुकूमत ने जो फुस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है इसको रोकने का, इस पर बंद बांधने का ये आखिरी मौका है। दिस इज द लास्ट चांस, वरना पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, जमहूरी रवायात और इंसानी हुकूक की जो पामाली जारी है ये यूं ही जारी रहेगी और आगे मजीद बढ़ जाएगी। इसके अलावा आज इसकी डिटेल में बात करता हूं। इमरान खान की नाअहली जो कि कार्ड्स पे थी, जो कि स्क्रिप्ट और प्लान के मुताबिक थी, वो रुक सकती है, रुक जाएगी, क्योंकि कराइन कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। मुल्क में आपको सिर्फ ये कहूं कि अगर सिर्फ मुल्क में आइन की पासदारी हो जाए, आइन पर वापस आ जाए, तो ये जो इस वक्त फुस्तायत का निज़ाम है ये खुद ब खुद दम तोड़ जाएगा, कोई इतना मसला ही नहीं है। अब ये सब होना कैसे है ये भी ज़रा सुन लीजिए। ऐसे ये ना आपके ज़हन में आए कि ये बिला वजह का कोई लारा लगा दिया है या फिर कोई दीवाने का ख्वाब है, ऐसा नहीं है। इसकी डिटेल्स आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा साहब की कल हमने बात की थी। जवादस ख्वाजा साहब बड़े कमाल आदमी हैं। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो एक अपनी पेंशन से एक फलाही स्कूल बच्चों के लिए चला रहे हैं और बाकी जो पैसा बचता है उससे अपनी और बेगम का खर्चा चलाते हैं। खैर, उन्होंने भी पिटिशन की कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को क्यों ट्राई किया जा रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में मुझे तो ऐसा वाकया याद नहीं आता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस लेके आए हों। इज नॉट अ स्मॉल मैन और बड़ी वेटेज होती है इस चीज़ की कि एक बड़ा आदमी है जो कानून को समझता है, कानून के साथ खड़ा रहा है। इज अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर। अगर हम बात करें कि चलें जी साकिब निसार कंट्रोवर्शियल हो गए, जस्टिस गुलजार कंट्रोवर्शियल हो गए, जस्टिस खोसा कंट्रोवर्शियल हो गए होंगे, ये बंदा जो है ना जवादस ख्वाजा साहब जो है, इस पर अगर हुकूमत की भी बात करूं उनको भी कोई एतराज़ नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त इनका जो करियर रहा है, तो इसकी वजह से एक इनकी से बड़ी मैटर करती है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चूंकि पिटिशनर होंगे, आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी पिटिशंस क्लब करेगी और सुनेगी। दूसरी तरफ कौन है? एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बड़े वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब, लतीफ़ खोसा साहब। पिटिशन उनकी ये है, बड़ी सिंपल सी, दोनों की। एक तो ये कि जब पिछली दफा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को ट्राई किया गया था तो भाई उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी और फिर दोबारा वो कोर्ट्स 2 साल की मुद्दत के लिए थी, खत्म हो गई थी। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर आप ये सब कैसे कर सकते हैं? और दूसरा जो एक बड़ा मामला होता है, मेन जो इस वक्त सब मुद्दा है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि ये गेम चेंजर साबित होगा, वो आगे चल के उस पर प्रिसाइज डिटेल के अंदर भी बात करेंगे, लेकिन वो ऐसे होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिविलियंस ऑफ पाकिस्तान के, आपके, मेरे, लोगों के, जो इंश्योर करता है पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें पामाल किया जा रहा था। फंडामेंटल राइट्स की पामाली के खिलाफ बेसिकली जो ये पिटिशंस गई हैं, ये मिलिट्री कोर्ट्स एक उसका आप यूं समझ लीजिए कि उसका इस्तारा है। इसके अंडर ये सब कुछ डिस्कस होगा कोर्ट्स के अंदर। जवादस ख्वाजा साहब ने कहा है कि आर्मी एक्ट जो 1952 का है वो उसका हल्फ इदारे ने लिया हुआ है, अवाम ने तो नहीं लिया हुआ। अब जब मुल्क के अंदर फंक्शनल है कोर्ट्स, कोई कोर्ट्स खुदा न खास्ता काम से रुकी नहीं हुई, किसी भी वजह से जबरदस्त काम कर रही हैं, तो वहां पर जाना चाहिए। और फिर फ्री ट्रायल और फेयर ट्रायल और ओपन ट्रायल लोगों को पता चलना चाहिए। एक बड़ा स्याह दिन था, एक बड़ा कहूँगा अलमनाक, अंदोहनाक दिन था 9 मई का। जिन्होंने गलत किया उनको सजा दी जानी चाहिए और ओपन कोर्ट के अंदर हो, वहां पर प्रेस जाए, वो जाकर सुने किसने क्या कहा, क्या शवाहिद सामने आए हैं और रिपोर्टिंग हो उसकी बाकायदा, लोगों को पता चले कि किसके खिलाफ क्या सबूत मौजूद है और उनको जिनको सजा बनती है बिल्कुल दें उनको सजा, और उनको सजा होनी चाहिए। खैर एनीवेज ये, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मीनिंगफुल राइट टू अपील मिलेगा। आप अगर इसको सिविल कोर्ट के अंदर चलाएंगे, मीनिंगफुल राइट टू अपील से मतलब ये है कि आप एक, क्योंकि एक आम तासुर है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर स्विफ्ट स्पीडी एक ट्रायल चलता है, ठक 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 सजा हो गई, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर ठीक है अपील होती है, लेकिन वो चूंकि मामला यूं होता है अदलिया के साथ भी कि अब पता नहीं पीछे से फैसला था या जो भी है, तो इसको जो है ना बस आगे सजा बरकरार रखी जाए। लेकिन ये ट्रायल कोर्ट के बाद या एटीसी में, जैसे एंटी टेररिज्म कोर्ट में, अगर इनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात लगी हुई है इन लोगों के खिलाफ जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, या गर्दाना उनको यूं जा रहा है कि वो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे या इन्होंने प्लानिंग की है, उसके सबूत है ना, वो सामने आएंगे तो पता चलेगा कोर्ट के अंदर, ये बताया जाना चाहिए।
تو یہ تو ان لوگوں سے پوچھیے ویسے جو اس کے اندر نامزد ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو منیمم سزائیں ہیں وہ سزائے عمر قید تک کی سزا ہے اس کے اندر، تو بڑا سیریس میٹر ہے اور لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، تو یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا. اینی ویز اب ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، امپورٹنٹ خبر اس کے اندر یہ ہے کہ کل اعتزاز احسن صاحب کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ اسلام آباد کے اندر، اور اس میں اعتزاز صاحب نے یہ ریکویسٹ کی چیف جسٹس سے کہ حضور فل بینچ بنائیں، اس کیس کو آپ نے ٹیک اپ کرنا ہے تو وہ والا بینچ مت بنائیے گا کہ جو صرف جس کے اوپر آتا ہے کہ جناب یہ بینچ فکسنگ ہو گئی ہے، مرضی کا بینچ بن گیا ہے، مرضی کے ججز آ گئے ہیں. کل میں نے بھی کچھ ایسی ہی گزارش کی تھی، پہلے میں آپ کو ذرا سنوا دوں، وہ دیکھ لیجئے میں جو عرض کر رہا تھا. لیکن اگر واقعی کوئی داد رسی کرنی ہے سپریم کورٹ میں، اگر واقعی انہوں نے کروانی ہے، میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے، میں بھی رانگ، ان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی آپ ہماری مرضی کا بینچ بنا دیں اور وہ بینچ نہ بنائیں چیف جسٹس صاحب جس پر تنقید کرتی ہے حکومت کہ آپ انہیں 5 ججز کو لگا دیتے ہیں اور بینچ فکسنگ کرتے ہیں. وہ نہ بنائیں، وہ بنا دیں کہ جس کے اوپر حکومت کا اعتماد ہے، جس میں جسٹس قاضی فائزی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور دیگر جو ججز ہیں، مندو خیل صاحب ہیں، ان کے اوپر مشتمل بینچ بنا دیں، وہ میرٹ کے اوپر سب. تو جناب وہی بات سامنے آئی کہ وہ والا بینچ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے ججز، میں نام نہیں لینا چاہتا، سب کو پتا ہے، جس پر حکومت تنقید شروع کر دے اور کہے کہ جناب یہ ججز نہیں، ہم تو ان کو مانتے نہیں. اسی وجہ سے اس بینچ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس بینچ کے اندر باقی سینئر ججز ہیں اور وہ ججز ہیں کہ جو کنسیڈر کرتی ہے حکومت کہ بھائی ان سے فیصلہ کروائیں. اب باقی ججز کیوں نہیں ہے، فل بینچ کیوں نہیں بنا، اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے. فی الحال جو معاملہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز چھٹیوں پہ ہیں. 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں پاکستان کی عدلیہ کو، چاہے وہ لوور کورٹس ہوں، چاہے وہ ہائر کورٹس ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. تو اس وقت کچھ ججز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ججز 9 بھی اس سب معاملے کے لیے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنس کا معاملہ ہے اور بڑی ارجنسی کا معاملہ تھا. تو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. ویسے اس پہ میں آگے آ رہا ہوں، ایک سٹوری آپ کو بتا دوں یہ ججز یہاں پہ کیوں نہیں ہیں. جو 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں یہ ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے 1947 سے پہلے، کیونکہ ہم نے یہ عدالتی نظام انہیرٹ کیا ہے برٹش سے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ انگریز جج ہوتے تھے اور انہوں نے چھٹیوں پہ جانا ہوتا تھا برطانیہ. وہ برطانیہ جاتے تھے، بحری جہاز کے اوپر بیٹھ کے جاتے تھے، بحری جہاز پہ واپس آتے تھے، تو 3 مہینے تو لگ جاتے ہیں. ان کو گئے ہوئے 1947 کے پتہ نہیں 72-73 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ جو ہے ماشاءاللہ وہ آج تک اسی روایت کے اوپر قائم ہے. جیسے انہوں نے بھی کوئی بحری جہاز کے سفر کرنے ہو تو وہ 3 مہینے کی چھٹیاں اپنی لازمی لیتے ہیں. اینی ویز یہ کل سب معاملہ لگے گا اور اس کے بعد بڑا بہتر ہو جائے گا. ہاں ایک چیز اور جو میں نے آپ کو عرض کرنی ہے وہ یہ تھی کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کو ٹرائی کرنا جو 9 مئی کو ہوا اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، سب کو کرنی چاہیے. لیکن اس کا کمپیریزن بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جناب امریکہ کے اندر جو کیپٹل ہل پہ ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا ان کو سویلین کورٹس میں ٹرائی کیا گیا تھا، حضور ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں تھا کیا گیا. اور ایک ایگزیکٹ آپ کو معاملہ بتاؤں کہ جہاں پہ ملٹری تنصیبات کے اوپر وہ جیپرڈائز ہوئی تھی، خطرے میں آئی تھی امریکہ کے اندر، یہ ستمبر آئی گیس 2019 کی بات ہے. وہاں پہ ایک جگہ ہے ایریا 51 کے نام سے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، ایک افواہ ہے اس کے بارے میں کہ یہاں پہ ایلینز کو، یہاں پہ خلائی مخلوق کو امریکی فوج نے قید کر کے رکھا ہوا ہے. ہاں یہ آپ گوگل کر کے جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا. اس طرح کی بڑی ساری دنیا، بڑی خلقت ہے امریکہ کے اندر جو اس کے حوالے سے دن مناتی ہے، وہ اس کے حوالے سے مطالبہ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹرینڈ چلا دیا سوشل میڈیا پہ، اور یہ جو ایریا 51 ہے ایکچولی کیا جگہ ہے، یہاں پر امریکی فوج جو ہے وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کرتی ہے. یہ ایک بڑی حساس اور کانفیڈینشل ان کی ایک ملٹری، آپ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ ہے جگہ ہے جہاں پر یہ نیواڈا کے اندر واقع ہے، لیکن وہاں پہ عام بندے کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے خلاف اس جگہ کی میپ، اس جگہ کی ایگزیکٹ لوکیشن، اس جگہ کے ایگزیکٹ راستے وہ بتانا شروع کر دی انٹرنیٹ کے اوپر. اب یہ لق و دق صحرا ہے نیواڈا کا جو ایریا، لیکن ایگزیکٹ لوکیشنز وہاں پہ لوگ ادھر پہنچ گئے حضور ایک انتہائی ملٹری تنصیب کے اوپر، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی مطالبہ شروع کر دیا کہ خلائی مخلوق کو باہر نکالیں. تو انہوں نے کیا ایکشن لیا ان کے خلاف کہ آپ نے ملک کی سیکیورٹی جائز طور کے اوپر، آپ نے ایک قومی راز سے پردہ اٹھایا ہے، آپ نے دنیا کو یہ اس جگہ کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا دی ہے. تو ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے تھا نا ملٹری کورٹ میں. مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ان کے خلاف ملٹری کورٹ چھوڑ کے سول کورٹ میں بھی کوئی کیس نہیں چلا. وہ 2 چپیڑے ماری، ان کا یار جاؤ واپس، کیا بیوقوف لوگ ادھر آ گئے ہو. تو یہ معاملہ امریکہ کے اندر رہا. اچھا اب اس کے ساتھ ہوگا کیا، میں کیوں اس پہ اتنا بینک کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گیم چینجر ہے. جو کل سماعت شروع ہوگی حضور، اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا، چونکہ وہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہے، اٹ ول بی رپورٹڈ، ہر چیز اس کے اندر رپورٹ ہوگی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں اس وقت یہاں پہ بیان شاید نہیں کر سکتا، کورٹ میں آئیں گی، آپ خود ہی سن لیجئے گا، جو کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن کے اندر ہے، یا وہ پٹیشن پڑھ لیجئے گا کہ اس کے اندر انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں اور کیا انہوں نے بات کی ہے.
تو جب یہ چیزیں آئیں گی اور ان کے اوپر بحث شروع ہوگی، اور وہ بحث کہ پاکستان میں انسانی حقوق کیوں پامال ہو رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم حکومت فسطائیت کا بازار کیوں گرم کیے ہوئے ہے یہاں پہ، اور اپنے سیاسی مخالف کو ایسے اوچھے اور غیر آئینی غیر جمہوری طریقے کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا دیں، بلکہ دیوار میں چن دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ سب کچھ جب رپورٹ ہوگا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، تو کوئی بات چیت ہوگی، انسانی حقوق کی جو اس وقت ان کو جو دبایا جا رہا ہے، سپریس کیا جا رہا ہے، ان کے دوبارہ اٹھنے کی کوئی امید پیدا ہو جائے گی۔ ایک غالب کا شعر میرے ذہن کے اندر آ گیا ہے، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا۔ اس وقت رنگ زرد ہوئے میں ہر طرف۔ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ سب معاملے کے اوپر بات ہوگی، اور I'm pretty sure کہ سپریم کورٹ رول اسی فیور کے اندر کرے گی الٹیمیٹلی کہ ملٹری کورٹ میں سیویلینز کو ٹرائی نہیں کرنا۔ اب حکومت کیا چاہ رہی تھی؟ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ خاص طور پہ چیئرمین تحریک انصاف کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کیا جائے، فوراً ٹھک 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 وہ اسپیڈی ٹرائل، سوئفٹ ٹرائل، اور پتہ بھی نہ چلے کہاں پہ ٹرائل ہوا ہے، کیا پتہ، وکیل ان کی مرضی کیا، آدھی پچادی رپورٹنگ ہو اور وہ سزا ہو جائے اور وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ یہ حکومت کا پلان تھا۔ اب وہ حکومت کے پلان پہ پانی جب پھرے گا تو اس پلان کے تھرو عمران خان کو نااہل کرنا تھا، اس پلان کے تھرو عمران خان کو اگر نااہل نہیں تھا کرنا تو اندر تو کرنا تھا اور الیکشن سے آؤٹ کرنا تھا۔ باقی جو کیسز رہ گئے ہیں جن کے اندر عمران خان کو نااہل کیا جا سکتا تھا، وہ ایک وہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے، اور وہ نیب کا کیس ہے۔ نیب کا کیس آلریڈی یہ ہے کہ نیب کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ میں چیلنجڈ ہے، اور اس کا ابھی فیصلہ نہیں آیا، اس کے اوپر سماعتیں چل رہی ہیں اور وہ بھی مؤخر ہوئی ہے۔ کوئی پتہ نہیں، 2-3 مہینے رہتے ہیں عمر عطا بندیال اس پر کوئی فیصلہ دے دیں، اور اس کو اگر انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر دیا، عمران خان چھوڑیں، پھر یہ جو باقی تمام آپ کی پوری کابینہ بیٹھی ہوئی وزیر اعظم سمیت، ان کے خلاف بھی کیسز شروع دوبارہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لا جس کے تحت انہوں نے سو ٹو اسپیک NRO 2 لیا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے جناب، توشے خانے والا معاملہ۔ توشے خانے کے اندر بھی اگر وہاں سے چیئرمین تحریک انصاف کو یہ کرتے ہیں نااہل تو یہ خود بھی پھنس جائیں گے۔ نواز شریف کا کیس، یہ چیئرمین پی ٹی اے کا کیس تو کچھ ہے ہی نہیں، بڑا کلیئر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نواز شریف صاحب کا، توشہ خانہ کے حوالے سے، گاڑی لینے کے حوالے سے، اور وہ قانون کے اندر جو رد و بدل، یوسف رضا گیلانی بھی اس کے نرغے میں آ جائیں گے۔ تو اس معاملے کے اندر نا اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا سکون کر کے اس کو روک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ نہیں کرنا، اس کے اوپر جو ہے نا آگے ٹریڈ نہیں کرنا۔ اب ساری امیدیں تھیں اس چیز کے اوپر، یہاں پر اب جب اتنے بڑے لیگل مائنڈز اور اتنے ہیوی ویٹس، لیگل ہیوی ویٹس جو ہیں وہ کورٹ کے اندر جا رہے ہیں، اور جو دلائل ہیں اور جب وہ رپورٹ ہوں گے تو معاملہ ایک بنتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے کہ بھائی خدا کا خوف کریں، پاکستان کے اندر آئین جو ہے اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کیا جائے، لوگوں کے بنیادی حقوق کم از کم معطل نہ کیے جائیں۔ تو یہ معاملہ اگر بن گیا یہاں پہ تو ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی ملوث پائے گئے، ثبوت عدالت کے سامنے آئیں گے، اگر سویلین عدالت میں کوئی کیس چلا کہ جناب انہوں نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا ہے، یا فلاں 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 نے پلاننگ کی تھی اس کی، پہلے کورٹ اس کو مانتی ہے تو دیکھی جائے گی، لیکن اس کا ایک ٹائم لگتا ہے، اس کا کیونکہ آپ نے ڈیو پروسیس کو پورا کرنا ہوتا ہے، وہ ڈیو پروسیس تک آگے الیکشنز کا بھی ٹائم آ سکتا ہے، اور آ نہیں سکتا، آ جائے گا آئین کے مطابق تو وہ آنا ہی آنا ہے۔ اور بقول ان کے حکومت والوں کے، عمر عطا بندیال صاحب تو چلیں ٹھیک ہے نہیں ہوں گے، لیکن قاضی فائز عیسی صاحب تو آئین کے بڑے پابند ہیں نا، تو قاضی فائز عیسی صاحب تو کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہو گئی اور الیکشنز کسی طور پہ آگے جائیں، تو تب تک عمران خان پر یہیں پہ ہوں گے۔ تو یہ بڑا ایک بیسک سا معاملہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بن جائے گا۔ ملک صرف آئین و قانون کی ڈگر پہ ایک دفعہ چل پڑے نا تو یہ جو فسطائیت ہے اس وقت جاری، اس کو بریکیں لگ جائیں گی، اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے اور میرے وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے پاکستان کے اندر۔ اور یہ جو پلان ہے جو ابھی تک کا بنایا ہوا تھا، وہ میں نے آپ کو عرض کیا وہ اسی چکر کے اندر جو ہے نا نیب کرنا تھا، پکڑنا تھا، وہ پھوس ہو جائے گا سارا کا سارا۔ اور کافی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ زبردست معاملہ ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو کم از کم عوام کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو حکومت کہتی تھی کہ یار یہ جج ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، تو لیٹس سی، کیونکہ آئینی پریسیڈنٹس موجود ہیں، پرانے عدالتی فیصلے موجود ہیں، اور آئین پاکستان خود موجود ہے، اور دلائل بڑے زبردست ہیں، اوورال دنیا بھر کے پریسیڈنٹس نکال لیں اس حوالے سے کہ ملٹری کورٹ میں نہیں حضور، سویلینز کو سول کورٹ کے اندر ٹرائی کریں، پھر وہاں پہ ٹرائی کریں گے تو پھر وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور جب وہ ہوگا تو پھر آگے اسکرپٹ تو مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔